जी, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। कल हम आपके लिए कोई प्रोग्राम पेश नहीं कर सके। इसकी वजह ये है कि कल एक अजीब वाक़या हुआ। कल हमारे पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी और जब हम प्रोग्राम करने के लिए बैठे तो हमने देखा कि इंटरनेट नहीं है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कॉल की गई और पूछा गया कि आप ये क्या करते रहते हैं? कभी सिग्नल्स वीक होते हैं, कभी इंटरनेट आ ही नहीं रहा होता, तो ये क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारा तो हर जगह पर सही आ रहा है, तो आपकी तरफ क्यों इंटरनेट नहीं आ रहा, ये हम चेक करके बताते हैं। और उसके बाद हमें इन्फॉर्म किया गया कि सर, आपके और हमारे बीच तो कोई राब्ता ही नहीं, इसकी वजह ये है कि आपके इंटरनेट की तारें काटी जा चुकी हैं। हमने कहा है। फिर जब उसके बाद घर से बाहर जाके रोड पे जिस जगह इंटरनेट की वायर्स लगी हुई हैं वहाँ पे पता ये चला कि कोई कमीना हमारे इंटरनेट की वायर्स काट के जा चुका है। तो हम भरपूर एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ये शम्मा जल रही है, चिराग जल रहा है, इसको जलने दीजिए, इसको जलना चाहिए। तो बात ये कि देखिए, इतने बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। कभी हम मज़हब पे कर रहे होते हैं, कभी हम माइनॉरिटीज़ पे कर रहे होते हैं, कभी हम बहुत से टॉपिक्स कर रहे होते हैं, कभी हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं, जंगें किसने की किसने नहीं की, बहुत सी हकीकतें बता रहे होते हैं, मदाखलत नहीं होनी चाहिए। इतने बहुत सारे इश्यूज़ हैं ना कि जो चलते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो हैं वो लोगों को बुरे भी लग जाते हैं। और देखें, कभी किसी प्रोग्राम पर जो है वो कोई धमकी, किसी प्रोग्राम पर कोई कॉल, किसी प्रोग्राम पर कोई ख़त, किसी प्रोग्राम पर जो है वो इंटरनेट की तारें ही कट जाती हैं। ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ। तो कोई बात नहीं, जिस तरह मैंने कहा कि ये चिराग जल रहा है और जलता रहेगा, तो भाई क्या करें, कहाँ जाएं? चलें बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। आज मेरे पास आपके लिए दो खबरें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल न्यूज़ है जो मैं आपको दे रही हूँ। देखिए, एक खबर तो ये है कि इज़राइल और अमेरिका के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। उसको एक ख़ास नज़र से देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इज़राइली मीडिया उसके पर जिस तरीके से बात कर रहा है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। लेकिन इस खबर पर मैं बाद में आऊँगी। इसकी वजह यह है कि एक और बहुत ही हिलेरियस न्यूज़ आप इसको कह लें, या बड़े मतलब बहुत दिलचस्प इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने एक किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी बातें लिखी हैं कि जो अब हर जगह डिबेट बन चुकी हैं और उनके ऊपर बात हो रही है। देखिए, अब इसके साथ ही मैं आपको कुछ और फिल्मों और किताबों का भी बताऊंगी, लेकिन पहले बात करते हैं कि माइक पॉम्पियो साहब ने कहा क्या है उसके अंदर। मिस्टर माइक पॉम्पियो ने अपनी इस किताब में इंडिया और पाकिस्तान के बीच उस लम्हे और उस नाजुक मोड़ का जिक्र किया है कि 2019 में जब पहले पुलवामा का वाक़या होता है और उसके कुछ अरसे के बाद बालाकोट का वाक़या होता है, और उस दौरान दोनों कंट्रीज़ की स्टेटमेंट्स भी जारी होती हैं अपने अपने स्टैंड्स के साथ। लेकिन माइक पॉम्पियो कहते हैं कि आधी रात के करीब उनको एक कॉल जाती है, टेलीफोन कॉल, और वो होती है इंडिया के एक सीनियर आर्मी ऑफिसर की तरफ से। ये कॉल जाती है और उनको बताया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के इतना नज़दीक आ चुके हैं कि किसी भी वक्त इस जंग का आगाज़ हो सकता है। अच्छा, अब मैं इसको देख रही थी, इसको इस तरीके से किया गया है कि किसी जगह पर तो ये लिखा गया है, लेकिन कहीं पर इस तरीके से भी खबर पब्लिश हो रही है कि पाकिस्तान ने उस वक्त ये फैसला कर लिया था कि वो न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दें इंडिया से, या पाकिस्तान ने तैयारी कर ली थी जंग की। तो माइक पॉम्पियो साहब का ये कहना है कि उन्होंने जब ये बात सुनी और उनको इसके मुतालिक इन्फॉर्म किया गया कि इस वक्त क्या सिचुएशन है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कॉल की और उन्होंने साथ में ये भी लिखा है, मेंशन किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के सबसे जो ताकतवर आदमी था, यानी जिनके पास सारा, जिनकी से थी जिनके हाथ में सब कुछ था, जिनका कहना ही माना जाता था और जो फैसला साज थे, जो कि डिसीजन ले सकते थे, उनको कॉल किया। और वो आर्मी चीफ ही होता है पाकिस्तान में, आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को उन्होंने कॉल की और फिर ये सारी बातचीत हुई कि क्या मसले मसाइल हैं। और मिस्टर माइक पॉम्पियो का ये कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान की वो जो सिचुएशन थी उस वक्त, उसको डिज़ोल्व करने में और जंग रुकवाने में और इस रीजन में कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो, इसको रुकवाने में उनका और अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार है। यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग अगर उस वक्त नहीं हुई तो उसमें अमेरिका ने अपना रोल प्ले किया। तो देखें, ये बात हाँ सही हो सकती है,
وہ جو لکھ رہے ہیں ایسا ہی ہوا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ کے معاملات امریکہ تک پہنچتے ہیں. اسے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ اس وقت حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو، کیونکہ وہ جو ایرا تھا، یعنی وہ جو دور تھا، اس کو ہم نے بہت کینلی آبزرو کیا. اس کے اوپر ہم کانٹینیوسلی اس کا انالیسس بھی کرتے رہے، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اس کے پر بات بھی کرتے رہے. ایسے ایسے واقعات جنم لیے اس دوران کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ جس وقت ابھینندن والا واقعہ ہوا اور یہاں پر جب وہ طیارہ گرتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس کے ساتھ تو ایک اور طیارہ بھی گرا تھا. اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ ایک شور مچ گیا، ہنگامہ ہو گیا کہ کوئی اور بھی ہے، اور 2 طیارے گرے ہیں اور انڈیا کے 2 لوگ ہیں، صرف ابھینندن نہیں ہے. تو پھر اسی کے ساتھ ایک اور سٹوری بھی چلنا شروع ہو گئی. یعنی سوشل میڈیا پر ایسی ایسی چیزیں چل رہی تھیں. پتہ یہ چلا، پہلے یہ کہا گیا کہ ایک اور بندہ ہے لیکن اس کو سامنے نہیں لا رہے، کیونکہ پاکستان نے اس کو ایک اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا ہے. وہ ایسا ہوگا کہ ایک ایسے موقع پر اس کو پیش کیا جائے گا کہ جب انڈیا بے بس ہو جائے گا کہ دیکھو ہمارے پاس تمہارا ایک اور بندہ ہے جو ہم نے دکھایا نہیں، لیکن دیکھ لو، تمہیں پتہ ہے کہ خبر تو یہی تھی کہ 2 لوگ گرے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی چل رہی تھیں جس میں یہ کہا گیا کہ دراصل وہ تو اپنا ہی کوئی طیارہ تھا اور اپنا ہی کوئی پائلٹ تھا، لیکن جو وہاں پر لوگ تھے جنہوں نے جب پکڑا تو ابھینندن کو بھی زخمی کیا، تو وہ اس جو دوسرا پائلٹ تھا اس کو لوگوں نے وہاں پہ مار دیا، اور وہ جو تھا وہ پاکستانی ہی تھا. یہ اس طرح کی سٹوریز بھی چلتی نہیں، اس طرح کی افواہیں بھی آتی رہی. یعنی اتنی بہت کچھ اس وقت چل رہا تھا کہ خیر دلچسپ تو ہم نہیں کہہ سکتے جس طرح کے حالات تھے. تو عمران خان اس وقت جب پارلیمنٹ میں آئے تھے اگلے دن، تو انہوں نے کہا کہ کیا کروں میں، کیا حملہ کر دوں میں انڈیا پر. یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں نا، بہادر بن کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو شہباز شریف نے انڈیا سے بات کر لی. یہ ہے وزیر اعظم جو یہ کہہ رہا ہے کہ جنگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور صلح کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے. وہ اس وقت اس کو ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. ورنہ عمران خان نے پارلیمنٹ میں آ کے جب تقریر کی تھی تو کہا تھا کہ کیا کریں، ہم جنگ کر دیں؟ بالکل نہیں، ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ہم واپس کر رہے ہیں ابھینندن کو. یہ باتیں انہوں نے خود آ کر کی تھی، کیونکہ ایسا ہی امن کا ہاتھ ہی بڑھنا چاہیے تھا. لیکن پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ایک اس نقطے پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر جنگ ہو جاتی. تو آئندہ بھی اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر امریکہ کیا اپنا کردار دوبارہ پلے کرے گا. تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ایسا بڑا کوئی سانحہ رک جائے یا روکا جا سکے. اور اس میں ایک بہت کنڈیم کرنے والی بات ہے کہ دونوں کنٹریز میں سے جو بھی اس کی پہلے تیاری کر رہا تھا، یہ کرنا چاہتا تھا، اس وقت اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. وہ پاکستان تھا یا انڈیا؟ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جو میں کہہ رہی ہوں کہ جناب پاکستان نے اس کی تیاری کر لی تھی، تو یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے. یہ تو وہ ہے کہ وہ تیلی لگا دی کہ جس سے پورا خطہ جل کے راکھ ہو گیا. تو دیکھیں پہلے ہی بڑے الزامات آتے ہیں کہ 4 جنگیں کی آپ لوگوں نے کی اور اس طرف سے کوئی نہیں ہوئی. تو پھر کیا اگر کوئی 5ویں جنگ ہوتی تو وہ بھی اسی طرف سے ہونی تھی. دیکھیں یہ تو ہم صرف بات کر رہے ہیں نا. اب اسی سے کچھ اور باتیں بھی نکلتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ یہ اس طرح کی بکس اور اس طرح کی موویز بنتی رہتی ہیں. صرف یہ کتاب نہیں، اگر آپ نے مسٹر شجاع نواز کی بکس پڑھی ہیں تو اس میں انہوں نے پاکستان کی تاریخ پر بہت کچھ لکھا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے کئی ایک آرمی چیف جو تھے اس کے اوپر، پھر افغانستان کے سلسلے میں یہاں پر جو کچھ ہوتا رہا، پھر اسامہ بن لادن کے واقعے پر ان کا پورا ایک چیپٹر ہے تورا بورا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کیسے یہاں پر بن لادن کی مخبری ایک کرنل نے کی اور ریٹائرڈ کرنل نے، اور اس کے بعد کتنی بڑی اماؤنٹ لے کر وہ کرنل یہاں سے فرار ہو گیا، یعنی یہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد اب وہ سین ڈیاگو میں امریکہ میں رہتا ہے. یہ انہوں نے بڑی تفصیل میں بتایا. پھر انہوں نے جو آرمی چیفس ہیں ان سے، جو سویلین گورنمنٹس تھیں ان سے کیسے تعلقات رہے، اور وہ آصف نواز کے بھائی ہیں، یعنی فارمر آرمی چیف آصف نواز، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جن کی بہت ارلے اس میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا، زہر دیا گیا. اس کے بعد ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے اس کے اوپر کیس بھی کیا. یہ سارا ان کی کتابوں میں ملتا ہے. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح کی بکس بھی موجود ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک مووی وائس دیکھی ہو، اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا. وائس مووی ہے ایک شاندار فلم، ایک ایسی فلم کہ جس نے یہ بتایا ہے کہ جارج ڈبلیو بش کے دور میں ان کے وائس، یعنی کہ وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی نے کیسے اس پوری دنیا کو ری شیپ کیا. اور اس میں یہ دکھایا گیا ہے
کہ دراصل ایکچولی جارج ڈبلیو بش پریزیڈنٹ نہیں تھے، بلکہ ان کے وائس ڈک چینی پریزیڈنٹ کا رول پلے کر رہے تھے۔ وہ تمام جو فیصلے ہوتے تھے وہ وہی کرتے تھے، اور عراق پر حملہ جس وقت ہوا تو اس وقت اس کا ڈیسیژن بھی کس نے کیا، اور جارج ڈبلیو بش کو یہ فیصلہ کرنے پر کس نے آمادہ کیا اور کیوں کیا، اور اس کے بعد جو تیل کی بڑی بڑی کمپنیوں نے فائدہ اٹھایا دنیا کی، ان میں سے کتنی بڑی کمپنیاں ڈک چینی کی تھیں اور ان کے قریبی لوگوں کی تھیں، اور اس دوران تیل کو کیسے استعمال کیا گیا۔ وائس ضرور دیکھیے گا، اس میں میرا خیال ہے کہ ایز اے پروڈیوسر بریڈ پٹ کو اس کے بعد کافی دھمکیاں بھی آئیں اور انہوں نے ان کا جواب بھی دیا۔ اس فلم کو روکنے کی بہت کوشش کی گئی تھی، اور اس کے بعد جب یہ فلم چل گئی تھی تو اس کے بعد بھی اس کے اوپر کافی بیکلیش آتا رہا تھا، لیکن یہ فلم دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ غلام گردشیں جسے کہتے ہیں نا، یعنی جو طاقت کے ایوان ہوتے ہیں، جیسے کہ وائٹ ہاؤس ہے، جیسے کہ ہمارا پارلیمنٹ ہے، یا ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اسی طریقے سے دنیا کے بڑے بڑے آپ لے لیجیے، وہاں پہ فیصلے کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک، کیونکہ اس میں عراق کا واقعہ جڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ بہت ہی دلچسپ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے وہ والا ہوا، اور کیسے اس وقت کی امریکی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ عراق پہ حملہ کرنا ہے، اور کیوں کیا گیا۔ اس کے بعد بہت ساری آپ جانتے ہیں چیزیں آتی ہیں۔ اچھا چلیں، اس میں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو جناب یہ ہے صورتحال۔ اچھا اب آتے ہیں اس دوسری خبر کی طرف، اس کے اوپر ہم بڑی بات کر سکتے ہیں ویسے تو، لیکن چلیں اتنی کافی ہے، کوئی ایکسپرٹ اوپینین لیں گے تو اس میں بھی بات کر لیں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، اور اس کے بارے میں جو اسرائیلی میڈیا ہے اس میں کچھ ایسی خبریں شائع ہوئی ہیں جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں یہ ملٹری ایکسرسائز اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ آئندہ ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں، یعنی جو نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کو نشانہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ صحرائے النقب جو پیلسٹین ہے، فلسطین کے، وہاں پہ ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی 140 سے زیادہ فائٹر جیٹس حصہ لے رہے ہیں، تقریباً 1 ڈزن سے زیادہ ملٹری شپس، اور اس کے علاوہ میزائل لانچرز، اور یہ سب اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اس میں ایک العربیہ نیوز کے مطابق جو ٹائمز آف اسرائیل ہے اس کی رپورٹس میں یہ ریویل کیا گیا ہے کہ یہ جو جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز ہے، اس میں جو یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اہداف کو، کوئی 100 ٹن کے قریب، اس سے زیادہ وہ مٹیریل استعمال کیا جائے گا، دھماکہ خیز مواد جس کو بولتے ہیں، تو وہ ان حصوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ دیکھ کر، یعنی نشانے کے طور پر اس کو رکھا جا رہا ہے ذہن میں کہ ایران میں کیسے اس طریقے سے نشانہ بنانا ہے، کس کس جگہ پر، اس طرح کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ تو اب کیونکہ اسرائیل، ٹائمز آف اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، تو العربیہ نیوز اس کو یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ میں نے بات اس لیے کی کہ جہاں ہم پاکستان اور انڈیا کی بات کر رہے تھے کہ کیا ہم ایک اس ایسے موڑ پر آ چکے تھے کہ جس کی جو گواہی ہے وہ یو ایس سیکریٹری، فارمر یو ایس سیکریٹری بھی دے رہا ہے، اور اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ یہ ہونے لگا تھا اور ہم نے اس کو روکا۔ تو اب اگر وہ جو کہ دوسروں کی جنگیں رکواتے ہیں، تو وہ اگر وہی کسی جنگ میں ہوں گے شامل تو پھر ان کو کون روکے گا؟ کیونکہ پھر جب یہ ایک دفعہ جنگ سٹارٹ ہو گئی، ویسے تو کتنا اس میں حقیقت ہے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن فرض کریں کہ اگر ایسا کوئی ہے پروگرام یا کچھ ایسا ہوتا ہے مستقبل قریب میں، تو کون روکے گا اسرائیل اور امریکہ کو؟ بیچ میں کون آئے گا؟ ہم تو نہیں آنے، ہماری تو اتنی سے نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں۔ وہ 2-3 کنٹریز ہے، ظاہر ہے اس میں انڈیا، چائنا، پھر یورپین کنٹریز جو ہیں، لیکن وہ شامل ہوں گے جنگ میں، اپنے اپنے بلاکس بنائیں گے یا بند کروائیں گے، یہ ہمیں اسی وقت پتہ چلے گا۔ تو دیکھیں، بس دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں نا کہ انسانیت جو ہے نا، ہیومینٹی، وہ ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جب اتنا اسلحہ بکے گا اور پوری دنیا میں جو ہے وہ چلے گا، تو پھر ایسے ہی ہوگا نا، بارود کے ڈھیر پر ہم بیٹھے ہیں، بس تیلی لگانے کی دیر ہے، ایسے بھسم ہوگا سب کچھ، یہ گولا، کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ چلیں اجازت دیں، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ہوپ فلی کہ ہمارا انٹرنیٹ آتا رہے گا اور دوبارہ تاریں نہیں کٹیں گی۔ اسٹے ٹیون، کیپ واچنگ۔ عالیہ شاہ سائننگ آف۔